सोशल मीडिया शो से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। पाकिस्तान के अंदर जनरल फैज़ इधर जाएं उधर जाएं फ़ैज़ ही फ़ैज़ हो रही है। जनरल फैज़ के इस इशू से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और अब तो तफ्तीश के मराहिल हैं और फील्ड उनका जो कोर्ट मार्शल है उसका प्रोसेस भी शुरू होना है। इस पे क्या डेवलपमेंट्स हैं इन पर बात करेंगे और इससे जुड़ी हुई कि अगले हफ्ते अदलिया के अंदर क्या होने जा रहा है उस पर बात करेंगे। तो चलते हैं अपने सुपर 6 की तरफ। अब तो आज आपको एक तैयब जोग साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं, अहमद मंसूर साहब हमारे साथ हैं, जनाब इब्रार रशीद एबटाबाद से आज उन्होंने ज्वाइन किया और उनके साथ जनाब हमाद हसन साहब और जहांज़ेब अब्बासी साहब। तो जनाब हफ्ते के अंदर बहुत सारी ख़बरें आई हैं, क्या हो रहा है, ये तफ्तीश जो है वो किस तरफ जा रही है। तो हमाद साहब आपके पास एक और ख़बर भी है, आपको याद है आपने AQS लाइव के अंदर ही हमने ये प्रोग्राम किया था, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज जो लावा फट गया है कि शकील ख़ान को हटा दिया गया है वजारत से। एक कमेटी इमरान खान साहब के कहने पे बनाई गई थी और इनकी शिकायत थी और इन्हीं को निकाल के बाहर फेंक दिया गया वजारत से। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है उस पर आपसे पूछते हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि शुरू करें अहमद से। अहमद को पता है कि मतलब अहमद जो है वो डिफेंस की बीट करते हैं, तो हाँ वो ज़्यादा बाखबर है। और अब जो है कुछ दिनों से हमने देखा था कि जो सियासत थी या बाकी सारी मरकज़ निगाह थी वो JHQ था, मतलब जुडिशल हेडक्वार्टर था, सुप्रीम कोर्ट। अब एकदम से GHQ जो है वो फोकस के अंदर आ गया, तो JHQ से फोकस जो है वो GHQ की तरफ चला गया। बात कर ले तो फिर मैं कर लूँ। अच्छा चले ठीक है, आपको नहीं पता इसका। जी अहमद साहब, अहमद साहब क्या खबर अखबार है, मतलब बताएं। हमने तो इतना ही पता है कि जनरल फैज़ पकड़े गए, कुछ और गिरफ्तारियां हुई। ये गिरफ्तारियां तो हो गई हैं, तफ्तीश क्या हो रही है? तफ्तीश कोई सवाल जवाब हो रहे होंगे, जैसे जाहिर बात है आखिर तो नहीं उन्हें बिठाया होगा, और जो लोग नए पकड़े जा रहे हैं उन्हीं सवाल जवाब की रोशनी में होंगे या कुछ एविडेंस आ रहे हैं जो फ्रांजिक और चीज़ें सारी पैगाम रसानी की, जो जो ज़राए यूज़ होते हैं, मोबाइल मैसेंजर ईमेल सारा जो कुछ भी है। सवाल जवाब क्या हो रहे होंगे, पूछा गया होगा कि जनाब ये सारा 2018 में कैसे हुआ, आपका पूरा एक ग्रुप था, जो चीज़ें सारी। तो वो बड़े नहीं क्या मतलब इशारों में क्या बड़े इत्मीनान में होंगे, जाहिर बात है। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा होगा भाई ये फौज का अदारे का इशू था, तो मैं तो एक पोजीशन पे था जिम्मेदार। आप कह रहे हैं कि PTI के इंतखाबात 2018 के इंतखाबात में आपने क्या किया, PTI को क्यों आगे लेके चले, या वो जो भी PTI का राइज है वो तो कहेंगे कि जनाब हमारा, तो उनका अदारा जाती, तो उसमें जाहिर बात है टॉप सिटी वाला मामला, वो तो अदारे की रिक्वायरमेंट नहीं थी ना, तो वो उस पर तो अलग बात हो गई। फिर उनसे जब वो उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो अदारे की पॉलिसी थी, मतलब पकड़ना सारे अदारे को, जाहिर बात उन्होंने अपने शॉट खेला। जनरल बाजवा को भी पढ़े, मैं तो जनरल बाजवा कहने पे कर रहा। अच्छा, तो यहाँ लेकिन वो थोड़े फंस गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप जब रिटायर हुए हैं उसके बाद जो आप ये किया है, तो क्या ये भी अदारे की पॉलिसी थी? पोस्ट रिटायरमेंट जो मामला है, तो फिर 9 मई और बाकी चीज़ें वो सारी, फिर जो कम्युनिकेशन उससे आप डिनाई करते हैं। अब वो ज़ाहिर बात अपने वकील के ज़रिए बात करेंगे, मेरा ख्याल है। वो खुद लेकिन DG ISI रहे हैं एक बहुत अहम पोजीशंस पे, और पाकिस्तान की तारीख के ताकतवर तरीन जर्नल्स में से रहे हैं, तो इतना आसान तो नहीं है कि उनसे हर चीज़ जो आप मर्ज़ी उनसे निकलवा लें अपनी मर्ज़ी का। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें ये भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा गलत बयानी भी नहीं कर सकूँगा, क्योंकि सिस्टम को वो भी समझते हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ें निकल, तो जो सिस्टम को समझता है सिस्टम को चीट भी वही कर सकता है। आपने जो बात की ना जुडिशल हेडक्वार्टर वाली और फोकस GHQ, मेरा ख्याल है कि GHQ पे जितना फोकस आना था और फौज के अंदर से जितने लोगों की गिरफ्तारियां सारी कुछ हो, हाजिर सरोज के भी जैसे नाम आ रहे हैं, चीज़ें वो बस यहाँ है, बात यहाँ से आगे अब वापस आपकी तरफ जा रही है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा, बस जा रही है आपकी तरफ, आप संभालें। और उसमें मैं समझता हूँ कि इनके पास, आप जानते हैं तैयब लोग साहब, सिद्दीकी साहब के शायद को गवाह भी बनना पड़ जाए बाद में। अल्लाह यार। और एक आखिरी बात, आज आपने मियां नवाज शरीफ साहब को देखा होगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े शाश सारी। अच्छा,
اچھا میں نے نہیں دیکھی, میں اصل میں سواریاں ڈھونڈ رہا تھا. آج انہوں نے پھر وہی بات دوبارہ کی کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ مجھے کیوں نکالا. تو جنہوں نے نکالا وہ پکڑے ہوئے ہیں, تو ابھی سوال کے جواب بھی آئیں گے اور ساری چیزیں. تو بہرحال یہ بھی جواب دینا ہے. تو یہ سمجھے انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ بھائی جان جب پکڑا ہوا ہے تو اس سوال کا جواب بھی مجھے لے دیں کہ پاناما کیسے ہوا, پاناما خامہ کیسے نکلا, اور ساری چیزیں وہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا. اس میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے لیکن بال اچھا ایک آج میں سمجھتا ہوں آج ہم سب کو بھی خوش ہونا چاہیے. یہ 14 روپے جو بجلی کا ریٹ انہوں نے 500 یونٹ تک کم کیا ہے, اناؤنس کیا, بہت بڑا ریلیف ہے. نہیں مطلب مجھے نہیں پتا ہے. اچھا یہ خبر آئی ہے, آپ چونکہ آپ اس کی تیاری میں تھے شو کی, تو انہوں نے جن کے 500 یونٹ تک کی کنزمپشن ہے ان کو ریلیف دیا ہے پر یونٹ 14 روپے کمی. اچھا مطلب وہ سلیبز ختم کر دیا, ختم کر دی. انہوں نے 500 بڑا یونٹ ریلیف پر ہے یونٹ 14 بہت بڑا ریلیف. تو اللہ کرے. لیکن وہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں قومی خزانہ, میرا خیال ہے کسی دن اپنے کسی اکانومی کو سمجھنے والے بندے کو بلا کے اور پھر اکانومی کی صورت مہتاب حیدر صاحب کو بلائیں گے, ان سے پوچھیں گے. بالکل. تو آپ اسی سے آگے میرا خیال ہے حماد حسن صاحب بولنا چاہ رہے ہیں. حماد حسن صاحب بہت بے چین ہوئے ہیں, بےتاب ہوئے ہیں. انہوں نے جانا لیکن ہاں اصل میں بھاگنے کی کوشش نہیں, ان کو ٹھہر جائے بھی نہیں. ابرار کے پاس بھی بہت خبریں ہیں. ابرار صاحب کو میں نے بالخصوص بلایا. ابرار صاحب کچھ خبریں ہمارے ساتھ شیئر کریں نا آپ. جی کس قسم کی خبر آپ کو وہ جو آپ فون پہ بتا رہے تھے. نہیں فون پہ تو میں بتانے کا ریسک نہیں لے سکتا, لیکن میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا جب میں آپ سے اپنے پروگرام کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا, تو میں نے کہا جی کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اچھا ابرار کا پہلے میں تعارف کروا دوں. ابرار رشید صاحب میرے کولیگ ہیں اور ایبٹ آباد میں, یہ آپ اپنے پاس رکھیں, میرے پاس ہے خفیہ مائی. تو ابرار رشید صاحب جو ہیں وہ بڑے مایہ ناز جرنلسٹ ہیں, باہر سے پڑھے ہوئے ہیں. ایبٹ آباد میں یہ کرتے ہیں, اپنا ولاگز وغیرہ بھی کرتے ہیں. اور دوسرا جو اسامہ بن لادن کے اوپر جب یہ یہاں پہ ہوا تھا سارا ایبٹ آباد والا واقعہ, وہ سب کور کیا تھا انہوں نے, بڑی بڑی سٹوریز بریک کی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے صاحب کہا ہے بڑے عرصے کے بعد. شاید آپ کی مجبوری ہے آپ کے پروگرام کی, تو انشاءاللہ ریسیپروکیٹ کروں گا میں بھی. تو میں جو آپ سے پہلے تو اگر آپ مجھے وقت دیں, بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ شروع ہوا ہے یہ رؤوف حسن یا میڈیا سیل سے شروع ہوا ہے. میرے ایک انتہائی کریڈیبل ذریعے کا یہ ماننا ہے کہ نہیں, یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو اڈیالہ جیل کے محمد اکرم نام ہے, یہ جب ان کو انہوں نے انٹیروگیٹ کیا یا انڈر سرویلنس تو وہ تھے اور ڈھیل دی ہوئی تھی کہ جو کرنا ہے کر لو, وہاں سے یہ ساری لیڈ ان کو ملی. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ساری میڈیا سیل جو پی ٹی آئی کا میڈیا سیل ہے اس پر ریڈ کیا اور وہ چیزیں لیں. ورنہ اگر یہی چیز مقصود ہوتی تو آج سے اگر آپ کو یاد ہو تو 1-1.5 مہینہ پہلے وہ اس کو شاید گرایا گیا تھا یا اس کو سیل کیا گیا تھا, اس وقت کچھ بھی نہیں لے کے گئے. تو یہ میرے ذرائع. اور دوسری خبر آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ میں اشارتاً بولوں گا, میں ظاہر ہے میں نام نہیں لے سکتا, اور ہمارے صوبے کے خیبر پختونخوا کے کم از کم 2 ایسے سیاسی رہنما ہیں جو کہ رابطے میں مبینہ طور پر رابطے میں پائے گئے ہیں. کس کے کسی سے فیض حاصل کر رہے تھے, فیض کے حصول کے لیے. جنرل فیض سے رابطے میں تھے obviously, اگر جنرل فیض کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں تھے تو انڈائریکٹ. تو مطلب ہے کہ یہ جنرل فیض کی تفتیش جو ہے یہ اب یہ پولیٹیکل اینگلز اس کے نکلنا شروع ہو گئے. جی ہاں, اور یہ ایک نیچرل اور بھی نکل اس میں دیکھیں. اچھا, ایک جوڈیشل اینگل بھی نکلیں اس میں, جوڈیشل اور آپ کی طرف بھی آ رہی ہیں. اچھا, اس میں ایک فطری سی بات ہے کہ آپ خود یار تسی آج دوواں نے جڑا کہ میں ڈراندہ تھیا کیتا ہویا بھائی, مطلب اچھا میری اس بات کو انہوں نے ایسے کھیل دیا آپ کی بات کو. مجھے یہ نہیں روک سکتا, یہ پہلے بھی کوشش کرتا ہے, میں بول دیتا ہوں پھر میں بھی بول. میں اپنی بات مکمل ہاں بات مکمل کریں. ہے کہ obviously جو یہ جن بریگیڈیئر صاحبان کو حراست میں لیا ہے یا دیگر جو بھی ریٹائرڈ آفیسرز ہیں یا کوئی سرونگ ہیں, تو ان کو صرف 5, 7, 8, 10 لوگوں کا یہ گینگ یا نیٹ ورک نہیں تھا. تو آگے ان کے جو مولز ہوتے ہیں اس کے آگے نہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی کے پیرلل ایک
ان آفیشیل ISI کھڑی کی جا رہی تھی. دیٹ از یہ بڑا میں اس حوالے سے میں آپ کو صرف آپ سے سوال پوچھوں گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص ہی از دی موسٹ وانٹیڈ یا ون آف دی موسٹ وانٹیڈ مین اس وقت, کس وقت, یہ 9 مئی کے بعد جو یا انتخابات سے پہلے, مثال کے طور پہ چلے میرے دوست ہیں, میرے بھائیوں کی طرح ہیں, عمر ایوب کے والد کا جنازہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ والد کا جنازہ, اچھا وہ رات کو وہاں پہ چلے گئے, ساری رات انہوں نے ریحانہ اپنے آبائی گاؤں میں گزاری, صبح ملتے رہے لوگوں سے, بیپر دیتے رہے, انٹرویو دیتے رہے, نماز جنازہ اٹینڈ کی, اس کے بعد عمر ایوب غائب. اسی طرح جو اسلم اقبال ہے, کیا ہے وہ پنجاب والے, میاں اسلم اقبال, ان کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں. حماد اظہر اسلام آباد سے آ کے, تو ایک پیرالل کچھ نہ کچھ تو تھا. ہاں وہ بڑی کہانی ہے. تو اب ذرا آپ یہ بھی بتا دینا کہ یہ جو 2 پولیٹیشینز کی بات کر رہے ہیں, ویسے تو 3 ہیں لیکن 2 کا کہا جا رہا ہے کہ کنفرم ہے. یہ تینوں PTI سے ہیں. کون ہے کون؟ نہیں, آپ کا شک کس پہ جاتا ہے؟ میرا شک تو نہیں, میرا تو یقین ہے لیکن میں نام نہیں لیتا. میرا نہیں خیال کہ گنڈا پور بھی ہوں گے اس میں. نہیں, علی مین گنڈا پور نہیں ہے. اگر ہوں بھی, نہیں اگر ہوں بھی تو گنڈا پور کو وہ اریسٹ نہیں کریں گے. وہ ہی از دیئر مین, اپنا آدمی ہے, اپنا آدمی ہے. وہ ورنہ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی ادھر پشاور جیسی سینسٹیو جگہ پہ, خیبر پختونخوا جیسی سینسٹیو جگہ پہ وہ اپنے آدمی کو کے علاوہ کسی کو چھوڑیں. حماد صاحب ہاں جی, اب آپ کے پاس کیا ہے, ذرا پلو جھاڑے نا. یہ انہوں نے تو اشارہ کیا ہے, پلو جھاڑ لیتا ہوں لیکن آپ بیچ میں مجھے کٹ کریں گے بھی تو میں بات کروں گا. یہ کاٹ دو یار. دیکھیں اچھا دیکھیں قیوم صاحب, بات یہ ہے کہ ایک پیرالل انٹیلیجنس ایجنسی چلتی رہی اور عمران خان کی گرفتاری سے پہلے یہ کام ہوتا رہا, اور اس کے ایویڈنسز کیا ہیں. اس کا ایک ایویڈنس یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت کے گھر آنے کی بجائے اچانک اڈیالہ چلے گئے تھے. انہیں کس کا فون آیا تھا؟ میں نام لیتا ہوں, میں تو ابرار رشید صاحب کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ میں نام نہیں لیتا. آپ بہادر آدمی. وہ فون آیا تھا جنرل مزمل کا, جو وابڈا کے چیئرمین رہے تھے, اور ان پر 7 ارب روپے کرپشن کا الزام ہے. T4 تربیلا 4 پروجیکٹ جو چائنیز کے ساتھ ہے, وہ انہیں ٹریپ کر گئے تھے. یعنی اس نیٹ ورک کا وہ بھی حصہ تھے. اس نیٹ ورک کے ذریعے کمشنر پنڈی کو بھی ٹریپ کیا گیا کہ بھئی اصل ISI یہ ہے, اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ بظاہر عام لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ فیض حمید خلاف ہے یا یہ, حالانکہ میں خلاف نہیں ہوں, ہم پس منظر میں یہ کر رہے ہیں. تو کمشنر جیسا آدمی, اس اہم عہدے پر بیٹھا ہوا آدمی بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ میں ٹریپ ہو رہا ہوں, ہو گیا. پھر سیاسی جماعتوں, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اہم ترین سیاستدان بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ بھئی یہ تو پیچھے سے کچھ اور لوگ چلا رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ اصل انٹیلیجنس یہی ہے, اسٹیبلشمنٹ یہی ہے. اور وہ سیاستدان کون تھے؟ میں پھر نام لیتا ہوں, وہ تھے مولانا فضل الرحمان. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں. مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا تعلق کیسے؟ یعنی مولانا ان کے نزدیک ہو گئے, حالانکہ مولانا بڑے زیرک, بڑے ذمہ دار سیاستدان ہیں. تو مولانا سمجھے اس میسج کو کہ بھائی کچھ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہے. انہوں نے اپنی دانست میں اچھے طریقے سے کیا کہ چلو یار ملک کافی خراب ہو گیا ہے. نہیں تو مولانا کس کے ٹریپ میں آ گئے؟ جنرل فیض کے ٹریپ میں آ گئے. یہ جو پیرالل ISI تھی, وہی نیٹ ورک کے. مولانا کی نیت ٹھیک تھی, مولانا کا کوئی قصور نہیں تھا. مولانا کو ایسا میسج دیا گیا کہ یار ذرا کول ڈاؤن کر رہے ہیں. تو مولانا بہت پریشان ہوں گے. اچھا اگر وہ میں احمد آتا ہوں اس طرف. وہ سمجھے کہ معاملات بہتری کی جانب لے جائے جا رہے ہیں. یہ جو PTI کا ایگریسو رویہ ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے, سیاست کو اچھا کیا جا رہا ہے. وہ جو معاشی صورتحال خراب ہے, مولانا بہت نیک نیتی کے ساتھ
कर रहे थे कि उन्हें ये मैसेज दिया गया कि मौलाना साहब आए, बस बहुत हो गया, बस पीटीआई को भी साथ में लाते हैं, मुल्क को आगे की तरफ ले आप जाने। ये कह रहे हैं कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बनी, तहफ़्फ़ुज़ आइन, हाँ, मोमेंट, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मोमेंट, हाँ, यार सामने के हक़ाइक़ तो ये हैं कि बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार हो गए थे। परवेज़ इलाही से लेकर अभी तक बहुत से लोग गलतफहमी का नहीं, तो शिकार। इसका कनेक्शन क्या आप एस्टैब्लिश क्या करना चाह रहे हैं इससे? इसका कनेक्शन बहुत दूर तक फैला हुआ था। आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे थे, आपने देखा नहीं? भाई वो चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज हैं। ये से तो उस साकिब निसार के बारे में भी ये बात नहीं हो रही थी जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अता बंदियाल के बारे में भी नहीं हो रही थी। वो निस्ला टावर वालों को बेघर करके रख दिया था जस्टिस गुलजार ने, उसके बारे में भी नहीं हो रही थी। ये चीफ जस्टिस और उन चीफ जस्टिस को कंपेयर करे तो वाज़ेह फ़र्क है। कोई भी आला तरीन नहीं हो सकता, लेकिन कम अज़ कम क्रेडिबिलिटी जो है, जो फ़ैसले हैं, जो कुछ किया है, तो वो तो उनसे बदरजे उतम हज़ार गुना बेहतर हैं, लेकिन उसको नहीं छोड़ा जा रहा था। तो कहाँ से कनेक्शंस थे? मीडिया के कनेक्शंस कहाँ से थे? सियासत के कनेक्शंस कहाँ से थे? सिविल ब्यूरोक्रेसी, एक कमिश्नर आकर खड़ा हो जाता है मीडिया के सामने और चीफ जस्टिस की ऐसी की तैसी कर देता है, वो कहाँ से इतना ताकतवर हुआ? ये तमाम लोग ट्रैप में आते गए और इनका ख्याल था कि हम तो बस उनके साथ थ्रू कोई नहीं था। वो जब मामलात खुलते गए, मैं आपको एक ब्रेकिंग और भी दूं, दिसंबर के आखिर में कुछ शहादतें मिल गई थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ रही थी। जनवरी में ये फ़ैसला हो चुका था कि कुछ चीज़ें हो रही है। यानी आम तौर पे हमारे इलाकों में कोई अफसर हो तो लोग जाके कहता है मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका चचा हूँ, मैं उसका, होता नहीं है, इसी तरह होता रहा। अच्छा, जनवरी में मैंने आपको, अभी आपने कहा ना कि मैंने पुख्तनख्वा के हवाले से, उन्हीं दिनों ये चीज़ सामने आई थी कि कुछ चीज़ें हो रही है और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, ये नेटवर्क किसकी नज़र में पहले आया? ये नेटवर्क एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की नज़र में आया। अच्छा। और उन्होंने कुछ चीज़ें ट्रेस कर ली। उन्होंने बाकी जो अहम तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियाँ थी, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस, उनको बताया कि भाई ये कुछ चीज़ें हो रही है। उस पर तसलसल के साथ मीटिंग्स होते रहे, मामलात को मॉनिटर किया जाता रहा, कुछ यूट्यूबर्स को मॉनिटर किया जाने लगा, कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स को। ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियां सिर्फ यूट्यूबर्स को मॉनिटर करके, यार यूट्यूबर इस मुल्क में नहीं रहते, नुकसान नहीं कर रही थी यार, वो मॉनिटर करना और बात है। आप जो है ना सारा कुछ अब यूट्यूबर्स पे मत डाल देना, उसी तरफ मैंने आपसे कहा कि मुझे कट नहीं करना है, बोलना है। अच्छा, अब मैं क्या करूं, आप अच्छा बोलते जाएं, आप जो बोलना है आपने। अच्छा, डराए ना बस। उसमें सहाफ़ी भी थे, उसमें पॉलिटिकल वर्कर्स भी थे, उसमें सिविल ब्यूरोक्रेट्स भी थे, और उसमें अस्करी इदारे से मुताल्लिक कुछ लोग भी थे। ये है कि ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है। इस वक्त जो है ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि फैज़ नेटवर्क जो है वो उसके अंदर सारा कुछ था और एक पैरेलल सिस्टम में। लेकिन मसला देखें, मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर एक रवायत ये भी रही है, मैं मतलब कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी के ऊपर मोहल्ले में एक चोर पकड़ा जाए ना तो सारे मोहल्ले की चोरियाँ उसके ऊपर डाल देती है पुलिस। भाई वो तो चोरियाँ नहीं डाल रहे हैं, वो तो सामने के हकाइक है ना। यानी चौधरी परवेज़ इलाही के ख़ानदान की जो सियासी रवायत थी वो ये थी जो उसने किया, वो ट्रैप में आ गया, वो गलतफहमी का शिकार हो गया, या किसी कमिश्नर ने कभी किसी आम आदमी से पंगा नहीं लिया, उसे अपने स्टेटस का एहसास होता है। आपके पिंडी पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन डिवीज़न, आप जानते हैं। आप कह रहे हैं कि इन जो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका कनेक्शन भी जाके जो है फैज़ नेटवर्क से मिल रहा है। दो नेटवर्क, सदीकी साहब एक मिनट, दो नेटवर्क चलते रहे। एक अकरम वाला नेटवर्क था जो अडियाला के साथ और कुछ और लोगों के साथ कनेक्टेड था। एक नेटवर्क उससे ऊपर था, वो फैज़मीद नेटवर्क था। और फिर उस नेटवर्क का माजी क्या रहा है, उस सिलसिले में कुछ चौंका देने वाली खबरें आने वाले दिनों में आपको मिलेंगी। अच्छा, ठीक हो गया।
تو اپنا جہاں عباسی صاحب نو بھی کہن دینا کچھ. عباسی صاحب یہ دیکھ لو سارے جڑے نا یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں مل کے. یہ کہنے ہیں کہ جی ایچ کیو سے معاملات پھر جے ایچ کیو جانے والا ہے. جوڈیشل ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا, دستک دے رہا ہے. جوڈیشل ہیڈ کوارٹر کیا ہو رہا ہے؟ جوڈیشل ہیڈ کوارٹر کی کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو جوڈیشری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ماضی میں تو جو سابق چیف جسٹس گزرے ہیں ہمارے, ان کے حوالے سے خبریں تو آتی رہی ہیں. اب جیسے ثاقب نثار کا نام آیا یا ٹاپ سٹی والے اس کے اندر ٹاپ سٹی والے معاملے پہ, کیونکہ پہلے فیز میں ٹاپ سٹی کا کیس جو ہے وہ ثاقب نثار نے چیمبر میں سنا تھا, اور پھر اس کے اوپر بھی بہت زیادہ باتیں کی جاتی رہیں کہ شاید چیمبر میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے وہ کیس پورا وائنڈ اپ کر دیا گیا تھا. تو لیکن ثاقب نثار اس وقت آؤٹ آف کنٹری ہیں, بیرون ملک ہیں. اچھا, اس معاملے کے اوپر کامران شاہد جو ہیں انہوں نے دنیا ٹی وی کے اوپر ایک سٹوری دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیض حمید جو ہیں وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتے تھے. اچھا. اور اس کے لیے انہوں نے عمر عطا بندیال سے بات کی, اور عمر عطا بندیال نے ان کو آگے سے جواب یہ دیا کہ متاثرہ فریق کا درخواست گزار ہونا ضروری ہے. تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں متاثرہ ہوں تو آپ خود آئیں. یہ بھی ایک کلیم ہے ان کا. اور عمر عطا بندیال صاحب کا بھی نام اس معاملے کے اوپر آ رہا ہے. تو اس حد تک جو احمد منصور صاحب نے بات کی, یہ بات بالکل ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ پورا پنڈورا باکس کھلا تو اس میں جوڈیشری کا نام آئے گا, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پھر کون کون سے ججز کے نام آتے ہیں. اور پھر جو ججز اپوائنٹمنٹ والا ایشو تھا, ہو سکتا ہے پھر بات اس طرف بھی جائے. ججز اپوائنٹمنٹ والا کون سا ایشو؟ اپوائنٹمنٹ والے معاملے کے اوپر آپ کو نہیں آپ کو یاد ہوگا اس معاملے کے اوپر غالباً لاء منسٹر صاحب بھی ایک جگہ کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ کوئی 2 ججز جو ہیں وہ ہم نے کسی کے کہنے کے اوپر, جنرل باجوہ کے کہنے پہ اعظم نذیر تارڑ کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ جناب جب یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اپوائنٹمنٹ والا معاملہ بھی ہے. تو بہت کچھ ہے جو اب ہمیں آگے دیکھنے کو ملے گا. اور نیکسٹ ویک کی اگر ہم بات کریں تو کچھ کیسز سپریم کورٹ میں روٹین کے جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں, جس میں ایک الیکشن میٹر ہے دوبارہ ووٹوں کی گنتی کے حوالے سے NA-97 فیصل آباد کا. پھر اس کے بعد ایک کیس جو آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی اور ثاقب نثار کے آڈیو لیکس کا ایک آڈیو آئی تھی جس میں وہ ٹکٹوں کی تقسیم والا معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا. اچھا, وہ کیس اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کی اپیل ہے, اس کے اوپر بھی منڈے کو سماعت ہونے جا رہی ہے. وہ کیس امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک غیر مؤثر کیس کے اوپر آرڈر دے دیا. اب وہ کیس غیر مؤثر کیسے تھا, اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے جو سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی ہوئی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جب یہ آڈیو سامنے آئی تھی تو اس وقت نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے نوٹس لے کر ایک کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا جی کہ ہم اس معاملے پہ پوچھ گچھ کریں گے, لیکن 9 اگست کو نجم ثاقب نے وہ چیلنج کر دیا ہائی کورٹ کے اندر, اس کو کمیٹی کو کام سے روک دیا. نہیں وہ اسمبلی مدت ختم ہو گئی تو جو اسمبلی کے افیئرز تھے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئے, پورا پروسیس رک گیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سو موٹو پاور یوز کر کے اس پروسیڈنگ کو کیسے آگے چلایا. اچھا, یہ ان کا موقف ہے فیڈرل کا, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا موقف ہے. اس کے اوپر بھی پیر والے دن جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے. اور بینچ کون سے نعیم بینچ ہے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ ہے. اوکے. تو جناب مطلب طیب صاحب کے پاس کیا خبریں ہیں؟ اگلی کس نہ کر لیں شروع ان سے. کون سی؟ طیب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا سر, بات یہ ہے کہ چیزیں تو بہت اہم ہیں جو آنے والے دنوں میں ہے. میں احمد منصور صاحب, نہیں یہ تو ساری اہم, تو ہر ڈیولپمنٹ اہم ہوتی ہے سر. سنیں نا, جو احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ فیض صاحب کا صاف ظاہر ہے کہ جیسے حماد صاحب نے کہا وہ کنیکٹڈ تھے بہت سارے پرتوں کے ساتھ, بہت ساری لیئرز کے ساتھ. تو اس میں جوڈیشل لیئر بھی ضرور ہے. اچھا. اور اس میں بہت سارے ایسے نام گردش میں ہیں کہ جو ان کے ساتھ سٹل پوسٹ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رابطے میں رہے ہیں. اور وہ جس طریقے سے چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں جب سے یہ جنرل فیض کا وہ ہوا
تو بہت ساری چیزیں اور خاص کر لوگ سکتے میں ہیں، ہمارے معزز کچھ ججز صاحب بھی سکتے میں ہیں اور یہ نظر آ رہا ہے سر، اور آپ بھی دیکھیں گے. لیکن خبر تو یہ ہے کہ چھٹیاں ختم ہونے کو ہیں سر. جو وہ جوڈیشل ختم ہونے میں نہیں آ رہی، جوڈیشل کو جو وہ لگا کے چلے گئے تھے نا، سوری ٹو سے تالے بند کر گئے تھے. منوج صاحب بڑے جذباتی، بہت غصے میں، تھوڑا سا چھیڑا تو سارا کچھ کھول دے گا. اچھا جوڈیشل کو لگا کے چلے گئے تھے. جوڈیشل کو تھا سر، وہ 8 ججز کا جوڈیشل کو تھا. میں ان کو 8 ججز نہیں کہوں گا، میں ان کو عمران پروجیکٹ ججز کہوں گا، جن کی موسٹلی میں اپوائنٹمنٹ جنرل فیض کے ہاتھ کی ہوئی ہے. یہ تو آپ مانیں گے، اگر نہیں تو میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال دیتا ہوں. بقول اطہر من اللہ صاحب، معزز آنریبل جج اطہر من اللہ صاحب کے، کہ 5 جج میرے لگائے ہوئے ہیں، اور اطہر من اللہ ڈائریکٹ بینیفیشری ہے جنرل فیض کا. اگر شوکت صدیقی صاحب نہ ہٹائے جاتے، اطہر من اللہ چیف جسٹس نہ بنتے، تو یہ 5 جج بھی اپوائنٹ نہ ہوتے. اور پھر یہ تو آپ واقعات کو اس طرح سے کر کے اور پھر جو ہے آپ کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں سپریم کورٹ میں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اور اس کے بعد بھی جب وہ ریٹائر بھی ہو گئے، تو بھی بہت ساری اپوائنٹمنٹ ایسی ہوئی جس میں جوڈیشل کمیشن پہ پھٹے پڑتے رہے کہ یار یہ جونیئر جج ہیں، یہ کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترے، یہ کیسے ہو رہا ہے. لیکن ساکن نثار صاحب بھی اور عمر عطا بندیال صاحب بھی دونوں انفلوئنس میں تھے جنرل فیض کے، اور ترتیب چلتی رہی ان کی بھی. ٹھیک ہے، وہ بھی چیزیں آئیں گی. لیکن 8 ستمبر جوڈیشل مطلب ہے چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں. 9 ستمبر کو نیا جوڈیشل ایئر شروع ہونے لگا ہے. اب اس میں سب سے بڑی چیزیں فیصلہ بھی آنا ہے، اور پھر ججز صاحب بھی آئیں گے جو چھٹیوں پہ بھی ہیں، اور پھر بہت ساری چیزیں جنرل فیض کی بھی کافی ساری چیزیں انماسک ہو کے سامنے بھی آ چکی ہوں گی. اور پھر سب سے بڑی ایک خبر ابھی میں آپ کو دینی ہے. خبر یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں چیف جسٹس نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس نے ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار وہ جو تھا اس کے رولز بنانے تھے. تو وہ رولز جو ہیں وہ تو انہوں نے بنا لیے. یہ اس کے بعد جب پھر آئینی پیکج کا کہانی شروع ہوئی ایکسٹینشن کی، اور یہ تو اس میں ایک رائے یہ بھی آتی ہے کہ صحیح منصور علی شاہ صاحب تھوڑا سا وزیر قانون یا ان کی اس سٹیٹمنٹ سے تھوڑا سا کہیں نالاں بھی ہوئے کہ میں نے یار اتنا ورک کیا ہے، اب جب منظوری ہونی تھی تو وزیر قانون صاحب نے آ کے کہہ دیا کہ جی ہم جوڈیشل پیکج آ رہا ہے تو میری محنت ضائع ہو گئی. تو اس میں کچھ لوگ ایویں کہتے ہیں کہ جی وہ منصور علی شاہ نے اس وجہ سے حکومت سے پھر 2/3 بھی کھینچ لی کہ میں دیکھتا ہوں آپ کیسے جوڈیشل پیکج لے کے آتے ہو. لیکن اب چیز میچور ہو کے یہ آ رہی ہے کہ چھٹیوں کے بعد جو ہے بہت جلد، بلکہ اس کا وہ اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس میں رولز جو ہیں جو بنائے گئے تھے جس کو وہیں پہ چھوڑ دیا گیا تھا وہ اب منظور بھی کیے جائیں گے. تو یہ کریڈٹ تو صحیح پھر منصور علی شاہ کو جائے گا کہ ان کی جو واقعی جو انہوں نے کچھ کیا تھا تو وہ دوبارہ مین سٹریم میں آ جائیں گے. رولز میکنگ کے جو بھی پروسیس تھا وہ باقاعدہ اب قانون بن جائے گا جس سے یہ ثابت ہوگا کون سا جج اپوائنٹ کرنا ہے اور کون سا جج اپوائنٹ نہیں کرنا. تو یہ اہم چیزیں ہیں. لیکن میرے خیال میں تو کچھ یہ ہے، اس پہ اگر یہ اجلاس ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر میں کافی اپوائنٹمنٹس کی بھی باز گشت ہے کہ وہ اسی وجہ سے چھوڑ دی گئی. لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپوائنٹمنٹ ہونی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، وہ چھوڑ بھی دی گئی تھی اسی وجہ سے کہ بھئی چلو یہ پیکج آ جائے تو ہم دیکھیں گے. وہ پھر چونکہ نہیں ہوا تو اب پھر وہ دوبارہ اسی رولز کو پاس کریں گے، تو پھر اس کے تحت جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ صرف وہ نہیں، کے پی کے بھی میرے خیال میں کچھ جو ہے نا وہ پینڈنسی میں چلی گئی تھی. ساری چیزیں پینڈنگ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے اب وہ دوبارہ ہوں گی. تو بہرحال میرا ایک سوال ہے جو آپ شاید نیکسٹ پروگرام میں آپ نے اس کا جواب دینا ہے. سوال بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، چونکہ آج کل ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے، چرچے ہو رہے ہیں کہ جو فیضیاب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی بہت زور و شور سے ہے. تو ایک تو ہمارے محترم سائیں مرشد منصور علی شاہ صاحب، ان کے پاس تو ایسا ایک طلسم سمجھیں یا کچھ بھی ایسا سمجھ لیں کہ وہ وقت کو پیچھے بھی لے کے چلے جا سکتے ہیں، وقت کو آگے بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کے پاس وہ ایک خدا داد صلاحیت ہی سمجھ لیں چلو. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا میٹر تھا تو 3 رکنی بینچ تھا، اس میں صحیح منصور علی شاہ بھی تھے، عاصف سعید خان کھوسہ صاحب بھی تھے، اور ایک اور معزز جج بھی تھے. تو اس میں یہ چیز تھی کہ وہ تو نوٹیفیکیشن اڑا دیا تھا کھوسہ صاحب نے، اس بینچ نے اڑا دیا تھا ایکسٹینشن والا فرسٹ ہیئرنگ میں. تو اس کے بعد سسپینڈ کر دیا تھا. اس میں کھوسہ صاحب کمیٹڈ تھے کہ نہیں جو اڑ گیا تو اڑ گیا، اب ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ٹائم دیں. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک معزز جج صاحب جو ہے وہ فیضیاب ہو گئے،
اور وہ ایسے فیضیاب ہوئے کہ انہوں نے پھر ٹائم کو یا گھڑی کو بھی آگے کر دیا. تو اب آپ اس سوال کا جواب بہتر دے سکتے ہیں. اچھا اس کا سوال دیکھیں, میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ کا اشارہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے کیس سے متعلق ہے, جب وہ رائی صاحب ایک پٹیشن لے کے آئے تھے اور پھر آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس وقت کے اٹارنی جنرل منصور خان جو ہے ان کو بلایا تھا اور پھر سارا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کیس لگا دیا. یہ وہی کیس ہے جس میں آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو ہے یہ بتایا تھا کہ اس وقت میں وہ جو ہے وہ انٹرنمنٹ سینٹرز والا بھی کیس جو ہے وہ 5 ممبر سینئر موسٹ ججز کے اوپر مشتمل بینچ سن رہا تھا. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں اس میں جسٹس گلزار بھی تھے جو نیکسٹ چیف جسٹس بننا تھا انہوں نے آصف سعید کھوسہ صاحب کے بعد. تو کھوسہ صاحب نے بتایا کہ جناب میں نے کہا گلزار صاحب سے کہ جناب یہ کیس جو ہے یہ میں لگانے لگا ہوں تو اسی بینچ میں لگا دیتے ہیں. تو گلزار صاحب بھاگ گئے, دڑکی لگا گئے اس سے. انہوں نے کہا نہیں ایسا میں آنے والا چیف جسٹس ہوں, کوئی ایسا دیکھیں, کوئی ایسا بینچ بنائیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ کھوسہ صاحب کے بقول کہ میں نے کہا کہ جو میرا ایگزسٹنگ بینچ ہے اس میں لگا دیتے ہیں. اور وہ بینچ تھا 3 جج صاحبان کا. ایک اس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی کر رہے تھے, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل. یہ 3 رکنی بینچ جو تھا وہ تھا. اچھا یہ جب ہو گیا, آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران میں جب یہ پہلے تو سسپینڈ کیا تھا انہوں نے, پھر اس کے بعد جو ہے معاملات ٹرن اراؤنڈ ہونا شروع ہوئے. پھر موقع فراہم کیا گیا کہ آپ اپنی سمریز جو ہیں اس کو ٹھیک کر کے لے آئیں. جب دوسرے دن بھی یہ نہیں ہو سکا اور اس کے اندر لکوناز تھے, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب بہت زیادہ کھینچا گیا تو جنرل باجوہ ہیلی کاپٹر میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر آئے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ سمریاں درست کروائی تھی. اور پھر اس کے بعد جب وہ پھر آئی چیز اور پھر ایکسیپٹ ہوئی تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے ججمنٹ لکھی جس میں 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی اور پارلیمنٹ کو وقت دیا گیا کہ اس کے اندر قانون سازی کر لیں. اچھا یہ فیصلہ آ گیا. اس کے بعد جج صاحبان ریٹائر ہو گئے. تو ان میں سے ایک جج صاحب جو ہیں ان سے میری پھر بعد میں بات ہوئی. تو میں نے کہا جی یہ تو پہلے تو ایسا لگ رہا تھا اچانک یہ کیا ہوا, اب یہ فیضیاب ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن معاملات یہ اس وقت کے ہیں جب ڈی جی ISI تھے فیض حمید صاحب. تو انہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا تھا, مطلب مجھے نہیں پتا, لیکن میں باجوہ صاحب کے بقول کہ مجھے ایکسٹینشن انہوں نے دلوائی, انہی کا ہی زور تھا. فیض صاحب ہی چاہتے تھے کہ میں ایکسٹینشن. اچھا یہ مجھے نہیں پتا کسی ریکارڈ پہ کروائی تھی. اب یہ تو دیکھیں نا, وزیر قانون جو تھے انہوں نے اسمبلی بنانی تھی نا, وہ کون تھے. اور ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ جج صاحب جب ریٹائر ہو گئے تھے تو میں نے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ تو کیس نہیں بنتا. لیکن پھر 6 مہینے کی ایکسٹینشن دینے کی تجویز جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے آئی. اور اس میں جو ہے وہ پھر جب یہ بات ہوئی تو پھر انہوں نے کہا دیکھیں انہوں نے کر تو لیا ہے, تو پھر اس معاملے کو اب کیسے آگے بڑھانا ہے. تو پھر ان کی ذمہ داری بھی پھر ان کی لگائی گئی, پھر ججمنٹ بھی آپ لے کے طیب صاحب کی کہانی میں مطلب کچھ تھوڑا سا وزن ہے. مطلب مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کے اندر آپ, لیکن یہ بات ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا فیصلہ موجود ہے, ایک ایکسٹرا آرڈنری فیصلہ جس کے اندر 6 مہینے دیے گئے ہیں. اس کے بعد پھر 6 مہینے آرمی چیف کو ملے, پوری پارلیمنٹ سلوٹ مار رہی تھی ماسوائے چند لوگوں کے. کیوں جی؟ اچھا سیم پیج پہ تھے سارے, تو سیم پیج پہ تھے. تو جناب میرا خیال ہے کہ اس نوٹ کے اوپر کر دیں. اب اس کے پیچھے کون تھا کون نہیں تھا, لیکن یہ فیکٹس ہیں. ہاں جی جی دیکھیں اس وقت جو منظرنامہ سامنے ہے, ہائیبریڈ رجیم کو ایک بہت بڑی غلطی مانا جا رہا ہے. اور ہائیبریڈ رجیم کے ایک ایک پل, ایک ایک کردار, ایک ایک شخص, ایک ایک فیصلے کو ڈسون کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا, اور مکمل طور پر اس کو ختم کر دیا جائے گا. ہائیبریڈ رجیم کسی بھی طرح اون نہیں کیا جائے گا, اس کا کوئی بھی فیصلہ ہو, کوئی بھی کردار ہو, کوئی بھی فرد ہو. چلیں بہت شکریہ. تو جناب اب آج کے سوشل میڈیا شو سے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. یہ ماضی کی کچھ باتیں تھیں اور جو حال کے اندر ہونے جا رہا ہے. جو احمد منصور ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں بھی چھپائی ہوئی ہیں. میں نے سوال بھی چھوڑے تھے آپ کے لیے, وہ اگلے پروگرام کے لیے, اس کی تیاری کر کے آئیے گا. کون سے سوال چھوڑے آپ نے؟ اچھا چلیں بہرحال تو جناب اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. سوشل میڈیا شو سے عبدالقیم سی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.